एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियोज़ के हवाले से ऊँट अभी तक किसी करवट नहीं बैठ सका। पीर के दिन भी ये मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं अपने रोस्टर के मुताबिक मुकदमात की समाअत करते रहे। बताया जाता है कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की एक गैर रस्मी बैठक और गैर रस्मी इजलास भी हुआ, लेकिन ये बैठक भी नतीजा खेज़ साबित नहीं हो सकी और उसमें कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सका। इस हवाले से ड्रॉप सीन क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा? माजी में आला अदलिया के जो जज साहबान हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से उनकी तारीख़ क्या रही है? क्या पहले भी इस किस्म के वाक़यात पेश आते रहे हैं? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से, बल्कि यूँ कहिए कि उनके दौरे हुकूमत का जो इख्तिताम था, उनके ज़वाल का जो नुक्ता आगाज़ था, 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एमरजेंसी नाफिज करके आला अदलिया के बेशतर जज साहबान को घर भेज दिया, उन्हें कैद कर दिया और एक और पीसीओ जारी किया गया, जिसके तहत उन्हीं जजों ने हलफ लिया जो उनके साथ वफादार थे। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की सरबराही में एक नई अदालत, एक नई अदलिया जो है वो नमूदार हुई। उन दिनों जस्टिस रिटायर्ड मलिक क्यूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में अटार्नी जनरल थे। मैं उस वक़्त एक न्यूज़ चैनल पर हालात हाज़रा का प्रोग्राम किया करता था। चुनांचे मैंने उस वक्त के अटार्नी जनरल जस्टिस रिटायर्ड मलिक क्यूम साहब से रब्ता किया और उनसे इंटरव्यू का वक्त लिया और मुकर्रर वक्त पर मुकर्रर दिन मैं अपनी टीम को साथ लेके लाहौर में जस्टिस रिटायर्ड मलिक क्यूम साहब की जो रिहाइशगाह है वहाँ पहुँच गया। इंटरव्यू रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो गई। अब बात का आगाज़ ज़ाहिर है एमरजेंसी से हुआ। परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात, परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दीगर जो फ़ैसले लिए गए, अदलिया के साथ जो सलूक किया जा रहा था, इस हवाले से बातचीत जो है वो होती रही। और उसके बाद मैंने जस्टिस रिटायर्ड मलिक क्यूम का जो माजी है उसके हवाले से कुछ सवालात उनसे पूछे। मिसाल के तौर पे उनसे ये सवाल किया कि जब आप बार के सदर बने तो आपको 5 करोड़ रुपए का चेक मिला और वो चेक जो है वो बार के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। ये भी सवाल मैंने उनसे पूछा। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि जी जब आप लाहौर हाई कोर्ट के जज थे और आपने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो है वो एक फ़ैसला दिया था, बाद में आपकी एक ऑडियो लीक सामने आई जिसमें आप सैफुर रहमान से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतसाब सेल के जो उस चेयरमैन थे सैफुर रहमान, वो आपको कह रहे हैं कि इतनी सज़ा देनी है, इतनी नहीं देनी। मैंने उनसे पूछा कि ये ऑडियो सामने आने के बाद क्या आपको जज के मनसब से अलग नहीं हो जाना चाहिए था और इस्तीफ़ा दे के घर नहीं चले जाना चाहिए था? मुझे पता था कि इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो खुद इस बात का जो है वो इतराफ़ करें। तो उन्होंने कहा जी कि तो मैंने इस्तीफ़ा दे नहीं दिया था, लेकिन हकीकत ये है कि जस्टिस रिटायर्ड मलिक क्यूम जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं बल्कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था। ये इस्तीफ़ा उनसे कब, कैसे और किन हालात में लिया गया था, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ये जो वाक़या है इसका पस मंज़र हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये मामला था क्या और किस तरह से उनकी ऑडियो जो है वो सामने आई। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस पर बात तो होती है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो उसकी तफसील से आगाह नहीं हैं। तो जनाब, लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो दूसरा दौर हुकूमत है उसकी बात है। बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ मुकदमात चल रहे थे, एहतसाब रेफरेंस उनके ख़िलाफ़ जो है वो दायर किए गए थे। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी एहतसाब बेंच है जो जस्टिस मलिक क्यूम और जस्टिस नजमुल हसन काज़मी पर मुश्तमिल था, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और उनके शोहर आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ SSG कोटेकना रेफरेंस की समाअत कर रहा था। 15 अप्रैल 1999 को लाहौर हाई कोर्ट का ये जो बेंच है उसने फ़ैसला सुना दिया और इल्ज़ामात साबित होने पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी दोनों को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी और उन्हें $8.6 मिलियन जुर्माना भी आयद किया गया। ये भी हुक्म दिया हाई कोर्ट के बेंच ने कि जी उनके असासाजात ज़ब्त कर लिए जाएँ और इसके अलावा मुस्तकबिल में उन्हें किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। अब कुछ अर्सा बाद जो है
وہ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا، نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور اقتدار پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ 26 جنوری 2000 کو جنرل پرویز مشرف نے پہلا پی سی او جو ہے وہ جاری کیا، دوسرا جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ 3 نومبر 2007 کو جاری کیا تھا۔ پہلا جو پی سی او ہے وہ انہوں نے 26 جنوری 2000 کو جاری کیا، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس سعید الزماں صدیقی، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا، اور بھی کئی جج تھے جنہوں نے حلف نہیں لیا، تو انہیں جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا۔ ایک نئی عدلیہ جو ہے وجود میں آئی، اور جسٹس ارشاد حسن خان چیف جسٹس بن گئے سپریم کورٹ کے پی سی او کے تحت جو ہے وہ حلف اٹھا کے۔ اب اس دوران یہ جو دوسرے جج صاحب تھے جسٹس ملک قیوم کے ساتھ، جسٹس نجم الحسن کاظمی، وہ لاہور کا ہائی کورٹ میں، انہیں بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے بلایا نہیں گیا، اس لیے وہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ اب اس میں کچھ جج صاحبان ایسے تھے جنہیں حکومت حلف دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا، اور کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جن کو حلف دیا ہی نہیں گیا، جن کو بلایا ہی نہیں گیا۔ جسٹس نجم الحسن کاظمی بھی انہی میں شامل تھے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہو چکی تھی، اس لیے فروری 2000 میں جو ہے وہ کچھ نئے جج انڈکٹ کیے گئے سپریم کورٹ میں، اور جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس راشد عزیز خان، انہیں بھی ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لایا گیا اور سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اب اس دوران ہوتا کیا ہے کہ وہ جو آڈیو گفتگو ہے سیف الرحمان کی اور جسٹس ملک قیوم کی، وہ لیک ہو جاتی ہے اور شور مچ جاتا ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آڈیو میں جو احتساب سیل کے چیئرمین تھے سیف الرحمان، وہ جسٹس ملک قیوم کو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور انہیں بتاتے ہیں کہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سخت سے سخت سزا دینی ہے، کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ دینی ہے، اور ملک قیوم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، بس تعمیل ہوئے گی جی تواڈے حکم دی۔ تو یہ گفتگو جب سامنے آتی ہے، یہ آڈیو جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو شور مچ جاتا ہے۔ اس دوران اس حوالے سے یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی احتساب بینچ کی طرف سے، اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے، اور جب اس کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ 6 اپریل 2000 کو سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ اس دوران یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں، یعنی 3 جج تھے نا جی، جسٹس ملک قیوم، جسٹس نجم الحسن کاظمی، یہ تو اس بینچ پہ شامل تھے، اور جسٹس راشد عزیز خان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ ان میں سے ایک جج جو ہیں جسٹس نجم الحسن کاظمی، وہ تو اب چونکہ جج نہیں رہے تو ان کی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو باقی 2 جج تھے جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز خان، ان پہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اس حوالے سے کہ جی یہ آڈیو سامنے آنے کے بعد وہ جج رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور انہیں استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلے جانا چاہیے۔ وکلا کمیونٹی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ دباؤ ڈالتی ہے، فوجی حکومت کی طرف سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دونوں جج صاحبان جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، لیکن یہ دونوں جج صاحبان شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور آخری وقت تک ڈٹے رہتے ہیں اور مزاحمت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ حامد خان جو معروف قانون دان ہیں، انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 439 پر انہوں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ان دونوں جج صاحبان پر کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا اور کس طرح سے ان سے جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ان دونوں جج صاحبان یعنی جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز خان کو آئی ایس آئی کی گاڑی میں آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر آبپارہ جو ہے لے جایا جاتا ہے، اور وہاں ایک جنرل صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ حامد خان نے اس جنرل کا نام نہیں لکھا، لیکن اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد تھے، جو اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے جب 12 اکتوبر 1999 کو بغاوت ہوئی اور جنرل پرویز مشرف نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ تو وہ حامد خان لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جنرل نے انہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ ملک قیوم نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مہلت مانگی، جبکہ راشد عزیز خان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس پہ وہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے سنگین نتائج کی دھمکی دی، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو نتائج جو ہے وہ بھگتنا پڑیں گے، سنگین نتائج کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے جب یہ جج صاحبان باہر آتے ہیں تو یہ ہاتھ منہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حامد خان لکھتے ہیں کہ ملک قیوم جو ہیں انہوں نے وکلا سے رابطے کرنے شروع کر دیے اور اپنے حق میں
ایک مہم چلانے کی کوشش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ملک اب قیوم نے جو ہے مجھ سے یعنی حامد خان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے رابطہ کیا، لیکن کہیں سے انہیں مثبت جواب نہیں ملتا۔ اس دوران پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی جاتی ہے کہ اگر یہ دونوں جج صاحبان مستعفی نہیں ہوتے، استعفیٰ دے کے گھر نہیں جاتے، تو مس کنڈکٹ کے تحت ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے اور انہیں فارغ کیا جائے۔ اس صورتحال میں یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور ان سے تعاون کی درخواست کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ 6 اپریل 2000 کو جو فیصلہ دیا گیا، اس فیصلے کے خلاف اگر ہم ریویو پٹیشن دائر کریں تو اس صورت میں کیا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ جسٹس ارشاد حسن خان بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کیونکہ ان پہ فوجی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بہت دباؤ ہوتا ہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو ملک قیوم صاحب جو ہیں وہ تو ہار مان لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دینے کے لیے اور گھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جو سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس راشد عزیز خان، وہ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا۔ بالآخر ایک مرتبہ پھر آئی ایس آئی حرکت میں آتی ہے اور آئی ایس آئی کی طرف سے کچھ افسر جو ہیں وہ انہیں دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو آپ کے بیٹے کی کمپنی کا جو بینک اکاؤنٹ ہے جس میں اس کی ٹیکسٹائل مل کی بہت بڑی رقم جو ہے وہ پڑی ہے، اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا تو نہ صرف وہ رقم ضبط کر لی جائے گی بلکہ نیب آرڈیننس کے خلاف کے تحت جو ہے بلکہ نیب آرڈیننس کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اس حوالے سے کہ آپ نے اپنی کمپنی کو یعنی آپ کے بیٹے نے اپنی کمپنی کو جان بوجھ کر جو ہے وہ دیوالیہ ظاہر کیا۔ اس حوالے سے کارروائی بھی جو ہے وہ کی جائے گی۔ جب یہ دھمکی دی جاتی ہے تو یہ دھمکی کام کر جاتی ہے اور جسٹس راشد عزیز خان جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اس لیے استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہو رہے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ سینیئرٹی کی بنیاد پہ کوئی 3 سال بعد 2003 میں انہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے بننے کا موقع مل سکتا ہے۔ لیکن جب یہ دھمکی ملتی ہے تو جسٹس راشد عزیز خان بھی استعفیٰ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور جولائی 2000 میں یہ جو دونوں جج صاحبان ہیں، جسٹس ملک قیوم اور جسٹس راشد عزیز خان، یہ مستعفی ہو جاتے ہیں اسی آڈیو لیک کی وجہ سے، اسی گفتگو کی وجہ سے۔ سیف الرحمان احتساب سیل کے چیئرمین کی گفتگو جو ملک قیوم سے ہوئی تھی، وہ گفتگو لیک ہونے کے بعد جو ہے یہ دونوں جج صاحبان مستعفی ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے مجھے یاد آئیں اور ریکال کیا میں نے ان کو کہ یہ بھی اب ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ 17 فروری 2023 کو ملک قیوم صاحب جو ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر بعد میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں اٹارنی جنرل رہے، ان کا انتقال ہوا اور ان کی وفات سے محض ایک دن پہلے یعنی 16 فروری کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ جو ٹیلی فون گفتگو ہے اس کی آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی اور وہ سامنے آئی۔ ایک مرتبہ پھر وہی تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، وکلاء کی طرف سے دباؤ دیا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال سے جو ہے وہ یہ رابطہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اس حوالے سے جو ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی اگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مستعفی نہیں ہوتے تو پاکستان بار کونسل کی طرف سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس حوالے سے معزز جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان تمام جج صاحبان کی ایک غیر رسمی بیٹھک بھی ہوئی اور اس میں اس حوالے سے غور کیا گیا، لیکن کوئی فیصلہ اس وجہ سے نہیں لیا جا سکا کہ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، ایک جسٹس منیب اختر ہیں اور ایک جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عمر عطا بندیال۔ اس وجہ سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 2000 کی بات ہے اور اب 2023 ہے، تو 23 سال کے دوران شعوری ارتقاء کا کتنا سفر طے کیا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ نے اور اس کے جج صاحبان نے؟ کیا اب بھی استعفیٰ دینے کے لیے کسی خفیہ ہاتھ کو حرکت میں آنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، یا اس کے بغیر ہی جو ہے اخلاقی بنیادوں پہ بھی ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ویسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس حوالے سے کیا توقع ہے
کیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ مستعفی ہوں گے؟ تو میں بہت کلیئر ہوں اس حوالے سے، اور بہت واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے خیال میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفیٰ دینے کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ بالکل استعفیٰ نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو اس کے پھر دو مطلب ہوں گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کا دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا دست شفقت اٹھا لیا ہے اس وجہ سے کہ شاید ان کے کسی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جو ہے وہ یہ سزا دی جا رہی ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی بہت خدمات ہیں اور کسی صورت ان کا استعفیٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں دو ہی تو جج تھے جنہوں نے مشکل وقت میں سارے معاملات کو جو ہے وہ سنبھالے رکھا۔ ان میں سے ایک جج جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے جب جنرل پرویز مشرف کو ریلیف دیا اور جنرل پرویز مشرف کو سزا دینے والی خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دیا، تو انہیں تو ترقی دے کے کئی ججوں کو سپرسیڈ کرنے کے بعد انہیں ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جایا گیا اور سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ لیکن ایک جج جو ہیں وہ ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہاں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، اور وہ اشارہ یہ ہے، ایک تو ان دونوں میں مشترکہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہیں آپارہ شریف کے مرید ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہنٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جج جو سپریم کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے آ گئے، ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ آ گئے، اور ایک جج جو ابھی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں، ان دونوں کا تعلق ایک ہی مسلک سے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔